अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, माह रजब सीरीज़ के तहत पिछले 2 हलक़ों में आपके सामने इस महीने से मुताल्लिक़ चंद ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात का तज़किरा किया गया है जो आम तौर पर वाइज़ीन और खुतबा बयान करते हैं या ऐसे ही गैर मुस्तनद किताबों में वो बातें लिखी हुई हैं जिसे अवाम पढ़ कर के या इन वाइज़ीन और खुतबा की ज़बानों से सुन कर के उसके मुताबिक अमल करते हैं और माह रजब में इन नेकियों के पीछे वो भागते हैं इस लालच में कि वो इन फ़ज़ाइल से और इन दरजात से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसा वो समझते हैं मुस्तफ़ीद होंगे और ये सब फ़ायदा उन्हें हासिल होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि रिवायतें ज़ईफ़ हैं, मौज़ू हैं, गैर मुस्तनद हैं, इसलिए इन्हें अल्लाह के दीन में कोई भी एतबार हासिल नहीं है। इन बुनियादों पर, इन ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायतों की बुनियाद पर दीन का कोई काम नहीं किया जा सकता। आइए इस हल्क़े में भी चंद एक रिवायतें हैं जो मौज़ू हैं, झूठी हैं और उन्हें बयान किया जाता है, उनका तज़किरा हम आपके सामने करें ताकि आवाम, हमारे भाई, हमारी बहनें जो दीन की तड़प रखती हैं, दीन से लगाव रखती हैं, अजर व सवाब की लालच रखती हैं और रखते हैं, उन्हें इन बातों का इल्म हो जाए कि मुस्तनद चीज़ें मुस्तनद बातें अजर व सवाब का बाइस हैं, गैर मुस्तनद चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के दीन के यहाँ गैर मोतबर हैं, उन पर अजर व सवाब नहीं मिल सकता। इस हल्क़े में एक रिवायत जो हमारे सामने है वो ये बयान किया जाता है, इन्ना शहर रजबिन शहरुन अज़ीम मन सामा मिन्हु यौमन कतबल्लाहु लहू सौमा अल्फ़ि सना। और हदीस लंबी है, उसका ये मशहूर टुकड़ा है जो आम तौर पर बयान किया जाता है। इसका मतलब ये है, इसका तर्जमा ये है कि रजब का महीना बहुत अजीब महीना है। रजब का महीना एक बहुत अजीब महीना है। जो इस महीने का एक रोज़ा रख लेगा या जो इस महीने में एक दिन रोज़ा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 1000 साल के रोज़े लिख देगा। अल्लाहु अकबर। ये उन अलामतों में से एक अलामत है जिनके ज़रिए से मतन को पहचाना जाता है कि ये मतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं हो सकता, आपकी ज़बान से नहीं निकल सकता, क्योंकि एक रोज़े की फ़जीलत और वो भी माह रजब में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए सौम अल्फ़ि सना 1000 साल का रोज़ा रखेगा। आप सोचें कि हमारे सामने कुरान करीम की आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़द्र में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत अल्लाह के कलाम की आयत करीमा से क्या है? 1000 महीने से बेहतर है। यहाँ कहा जा रहा है माह रजब में एक दिन का रोज़ा 1000 साल के बराबर। अल्लाहु अकबर। एक रोज़ा रखने वाले को 1000 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, उसके हक़ में 1000 साल का रोज़ा लिखा जाएगा। आप सोचें, ये ख़ुद इस बात की दलील है कि ये अपने आप में, ख़ुद अपने आप में ये रिवायत अपने मौजू होने का सबूत देती है, पता देती है। मेरे भाइयों, ये रिवायत मौजू है, झूठी है और इसे इमाम इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब अल-मौज़ूआत के अंदर, ऐसे ही अल-लुआलिल मसनूआ के अंदर उसके मुसन्निफ़ ने, अल-फ़वाइदुल मजमुआ के मुसन्निफ़ ने अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया है। और ये रिवायत मौजू है और ये किताबें जो आपके सामने ज़िक्र की गई, ये उन मुसन्निफ़ीन की हैं जिन्होंने अपनी किताब में मौजू रिवायतों को जमा करने के लिए लिखा है और ये बताने के लिए कि हम इसमें मौजू रिवायतों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता चले कि इसमें जो लिखी हुई किताबें, इस किताब में जो हदीसें लिखी हुई हैं वो सब मौजू हैं। तो बहरहाल इसी तरीके से हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तबयीनुल अजब के अंदर भी इसको नकल फरमाया है और उसकी वजाहत किया है कि रिवायत मौजू है। तो बहरहाल ये मौजू है, यानी मौजू का मतलब है घड़ी हुई है, मन घड़त है, फैब्रिकेटेड है, बनावटी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। ये किसी कज़्ज़ाब ने, किसी झूठे ने घड़ करके इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान कर दिया है। ऐसे ही सलातुल रग़ाइब के हवाले से इससे पहले हल्के में आपके सामने एक रिवायत बयान की गई है
اور اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں فضیلت میں، اور وہ روایت بھی موضوع ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک اور روایت ہے جو صلاۃ الرغائب سے متعلق ہے، اور صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں یہ روایت بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کی فضیلت کو بھی آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ کس قدر فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس روایت کے اندر صلاۃ الرغائب کی، جبکہ صلاۃ الرغائب بے اصل نماز ہے، نہ اس کا کتاب اللہ میں عطا پتہ ہے، نہ اللہ کے نبی کی کہیں صحیح سنت میں، صحیح حدیث میں کہیں عطا پتہ ہے، نہ کبھی سلف امت خیر القرون نے اس کے مطابق کبھی عمل کیا ہے۔ 100 سال، 200 سال، 300، 400 سال تک، 500 سال تک آپ تقریباً دیکھیں گے تو آپ کو اس نماز کا کہیں عطا پتہ نہیں ملے گا۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقے میں مستقل طور پر ہم صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ صلاۃ الرغائب جو پڑھی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں آپ موضوع روایات کے ضمن میں اس حدیث کو آپ ایک مرتبہ سن لیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے وہ روایت گزری ہے، اس کا اسی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی روایت، وہ بھی ٹکڑا ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد اس روایت میں آگے کہا جا رہا ہے لا تغفلوا، لیکن کہتے ہیں لیکن تم رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کی رات، یعنی کیا مطلب رجب کے پہلے جمعے کی رات، یعنی کیا مطلب جو رجب کے مہینے کا پہلا جمعہ آئے گا اس کی جو رات آتی ہے، جو کہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، کل جمعہ ہوگا تو آج کی جو رات ہے پہلے جمعے کی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے غافل نہ ہونا، اس سے غفلت نہ برتنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبُ، کیونکہ یہ ایسی رات ہے جسے فرشتے رغائب کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے جسے فرشتے رغائب کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کب پڑھنا ہے، یعنی اس رات کو ہمیں کرنا کیا ہے، غافل نہیں ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کے اندر؟ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، تمام زمینوں میں، تمام آسمانوں میں کوئی بھی مقرب فرشتہ باقی نہیں بچتا ہے، سارے کے سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، کہاں؟ کعبہ میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور کعبہ کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی اسی رات میں جب 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پہلے رجب کے پہلے جمعے کی رات میں جب 1/3 حصہ گزر جاتا ہے رات کا، تو تمام آسمان و زمینوں کے فرشتے، ایک ایک فرشتہ، سارے کے سارے فرشتے کعبہ میں اور کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک مرتبہ دیکھتا ہے، یا انہیں ایک مرتبہ ان کی طرف جھانکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ملائکتی سلونی ما شئتم، میرے فرشتوں تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میرے فرشتوں تم مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں یا ربنا حاجتنا الیک ان تغفر لصوم رجب، اللہ اکبر، اے ہمارے رب ہماری ضرورت تجھ سے یہ ہے، ہم تجھ سے اس بات کی حاجت رکھتے ہیں، اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تو رجب کے روزے کے لیے مغفرت فرما دے، یعنی رجب کا روزہ جو رکھے اس کی مغفرت ہو جائے، ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت ذلک، ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا، یعنی کیا مطلب، میں نے مان لیا، تم نے یہ سوال کیا کہ رجب کے مہینے کا جو روزہ رکھے اس کی بخشش ہو جائے، میں نے مان لیا، اور میں نے اس بات کا وعدہ کر دیا کہ جو بھی رجب کے مہینے کا روزہ رکھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نعوذ باللہ حاشا وکلا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، یہ کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وما من احد یصوم یوم الخمیس، اور جو شخص بھی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، کون سا جمعرات؟ اول خمیس فی رجب، ماہ رجب کے پہلے خمیس کو، یعنی پہلے جمعرات کو روزہ رکھتا ہے۔ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ یہ پہلے جمعرات کے روزے کی بات یہاں آ رہی ہے، اور اس سے پہلے جو بات نماز کی آئی ہے صلاۃ الرغائب کی، وہ اسی رات میں میرے بھائیوں، اسی رات میں کیا کرنا ہے، اسی رات کے اندر یہ نماز پڑھنے کی بات کہی گئی ہے صلاۃ الرغائب کی، جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اسی پہلی جمعرات کو دن میں روزہ رکھنا ہے، اور رات میں غروب آفتاب کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ تو کہا کہ جو بھی شخص رجب کے مہینے میں پہلی جمعرات کو جو روزہ رکھے گا، ثم یصلی، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں، بین العشاء والعتمہ، عشاء اور عتمہ کے بیچ میں، دیکھیں عشاء
عشاء کی نماز کو کہتے ہیں اور عتمہ بھی عشاء کی نماز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر العشاء والعتمہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا معنی ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں، کیونکہ دونوں نمازیں غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پھر نماز پڑھے گا، یعنی جمعہ کی رات۔ ابھی جمعہ کی رات ہو گئی، جمعرات کا دن تھا اور یہ جمعے کی رات ہو گئی۔ کتنی رکعت پڑھے گا؟ 12 رکعت پڑھے گا، اور پھر 12 رکعت کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ 12 رکعتوں میں سے ہر رکعت کے اندر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور 3 مرتبہ فلاں سورت پڑھے گا، 12 مرتبہ فلاں سورت پڑھے گا۔ یہ ساری تفصیلات ہیں، اور اس میں اختلاف بھی ہے، کسی میں 12 رکعت ہے، کسی روایت میں 14 رکعت ہے، کسی میں کچھ ہے۔ اس سے پہلے 20 رکعت والی روایت آپ نے سن لی ہے پچھلے حلقے میں۔ تو الغرض چونکہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت نہیں ہے، مستند طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے بیان کرنے والوں نے کہیں 12 بیان کیا، کہیں 14 بیان کیا، کہیں 20 بیان کیا۔ منمانی بیان کرنا ہے، گھڑنا ہے، جھوٹ وضع کرنا ہے، تو آدمی کو اختیار ہے، جو چاہے وضع کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اس روایت کے اندر ہے، یہ ہے روایت میرے بھائیو جو مشہور روایت ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے 12 رکعت والی، اور دن میں روزہ۔ تو جمعرات، پہلی جمعرات دن میں روزہ، اور پھر غروب آفتاب کے بعد یعنی جمعے کی رات جو آئے گی اس میں یہ 12 رکعتیں نماز پڑھنا۔ تو یہ ہے میرے بھائیو یہ فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس دن جو بھی روزہ رکھنے والے ہوں ان کے لیے بخشش کا مطالبہ، بخشش کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو معاف کر دیا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت جھوٹی ہے، اس کے اندر جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں سب غیر مستند ہیں، غیر معتبر ہیں، کوئی بھی بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور اس روایت کو میرے بھائیوں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر نقل فرمایا ہے، ایسے ہی الفوائد المجموعہ کے مصنف نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبیین العجب بما ورد فی رجب کے اندر بھی اسے نقل فرمایا ہے، اور اس کی حقیقت کو آشکارا کیا ہے، کھول کر کے بیان کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں چند مزید احادیث ہیں، اور حدیث اس معنی میں کہ اسے حدیث کہہ لیا جاتا ہے تجوداً، ورنہ حدیث وہ ہے جو صحیح ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت درست ہو، لیکن اطلاق جو چونکہ سب پر کیا جاتا ہے، سب پر کر لیا جاتا ہے حدیث کا، اس اعتبار سے اس کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو آپ دیکھیں کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں، یہ چند موضوع روایتیں ہیں، اور یہ سب نہیں ہیں میرے بھائیو، یہ چند روایتیں ہیں جو ضعیف اور موضوع ہیں، جس کا خلاصہ جو بطور خلاصہ اور چند اہم اور مشہور جو روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اگر وہ ساری روایتیں بیان کی جائیں تو بہت کافی وقت درکار ہے اس کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں بطور نصیحت یا بطور عبرت ہمارے لیے کافی ہیں کہ اسی پر ہم قیاس کر لیں کہ ایسے ہی اور بہت ساری روایتیں ہیں جو رجب کی فضیلت میں، رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت میں، رجب میں فلاں فلاں تاریخ کو متعین کر کے جمعرات اور جمعہ وغیرہ پہلا وغیرہ اس طرح ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں غیر مستند ہیں، غیر معتبر ہیں، اور اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، اور اس کے بعد عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد تابع تابعین، کہیں بھی کسی بھی دور میں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ خاص طور پر میں اپنے ان عوام بھائیوں سے جو اس طرح کی بڑی بڑی فضیلتیں سن کر کے، یا بڑی بڑی فضیلتیں مختلف غیر مستند کتابوں کے اندر پڑھ کر کے رجب کے اندر ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور بہت زیادہ اس کے لیے تگ و دور، محنت و مشقت کرتے ہیں، اتنی لالچ کرتے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کہ شاید اتنی چستی اور اتنی نشاط انہوں نے رمضان کی راتوں میں بھی نہیں دکھائی ہوگی، بلکہ فرض نمازوں میں بھی وہ اتنا نشیط اور چست دکھائی نہیں دیتے ہیں جتنا ان ضعیف اور موضوع روایات کی بنیاد پر ملنے والی فضیلت کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں۔ خاص صلاۃ الرغائب کے پیچھے بھاگنا ہو، یا پہلی جمعرات کو روزہ رکھنے کی فضیلت کا مسئلہ ہو، یا اس میں آئے گی بات شب معراج میں شب بیداری کرنے کا مسئلہ ہو، یا ایسے ہی آگے آئے گا میرے بھائی رجب کے کنڈے بھرنے کا مسئلہ، وہ بھی ایک بدعقیدگی کی بہت بڑی مثال ہے، اور وہ بھی شیعوں اور رافضیوں کی گھڑی ہوئی ایک داستان ہے جس کے پیچھے امت کے یہ سنی حضرات بھاگتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ بھی بھٹکتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتنی ہی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو، خاص طور پر ہمارے عوام کو، نوجوانوں کو، عزیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مستند دلائل کو اپنے سامنے رکھ کر کے دین کی باتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضعیف موضوع بے سر پیر کی روایتیں کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہیں، خواہ وہ عقائد میں ہوں، عبادات میں ہوں، احکام میں ہوں، مسائل میں ہوں، حلال و حرام میں ہوں، حتیٰ کہ خواہ وہ فضائل میں کیوں نہ ہوں۔
صحیح اور مستند بات یہ ہے کہ جیسے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں ایسے ہی فضائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جیسے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں ایسے ہی فضائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. جیسے ان کا مستند دلائل سے ثابت ہونا ضروری ہے ایسے ہی فضائل کا بھی مستند دلائل سے ثابت ہونا ضروری ہے، ورنہ اس فضیلت کے مطابق ہمارے لیے عمل کرنا درست نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل اور بے اصل سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.